पूरी थी, मैंने एसी बंद रखा हुआ, 1 टन का मेरे घर में एसी है। लेकिन इस कदर शिद्दत से पिछले महीने में हमारी हालत, मेरी भी और मेरी वाइफ की भी, कि मैंने कहा यार इसको थोड़ी सी टाइमिंग के हिसाब से चला लेते। बट चला के जब बिल आया तो मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर था कि मैं दूंगा। मेरा जो कंजम्पशन थी मेरे उस एसी की वो 29,000 बनती है, मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर था। उसके बाद उसमें 16,363 के पता नहीं कितने रुपए के एक्सेट्रा टैक्सेस है, इनकम टैक्स। अम्मा बाबा का करके पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, मौजें लगी हुई सारी। और मैच 118 स्कोर से उन लोगों से हार गए जिनसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमारे कॉलो फेल के तजाद वाले हैं। हमारी जब तक सियासी और अपनी जाति एफिलिएशन रिश्तेदारियाँ वो ताल्लुकात उस मेरिट में कंसिडर होंगे, कभी कुछ नहीं हो पाए। कि हमें खबर है हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री, बिलखुसूस ड्रामा इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री का मशहूर नाम जो किसी वाकई तारुफ का मोहताज नहीं, राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ और इनकी मेहरबानी है, इनका हुस्न ज़न है, इनकी ग्रेटनेस है कि हमें टाइम भी दे रहे हैं। तो कल की एक इनकी वीडियो वायरल है, उस पर भी बात करेंगे, इनके सियासी अफकार पे बात करेंगे, मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे, फ़नकारों को क्या क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त उन पे बात करेंगे। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ टाइम का। जी आपका भी शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए मेरे पास। सर कल आपकी एक वीडियो वायरल हुई, मेरा खुदा जानता है मुझे सैकड़ों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मैसेजेस किए, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि राशिद साहब जो हैं वो हमारा एक नाम है, हमें उन्हें देख के हौसला होता है। हम तो चलो महंगाई की बात करते हैं, हम तो चलो कोई पीटीआई को सपोर्ट करता है, कोई नून लीग को सपोर्ट करता है, कोई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन एक फ़नकार जो रोल मॉडल है जिसको हम आइडियलाइज़ करते हैं, वो अब अपने लिए बद्दुआएं मांग रहा है कि खुदा मुझे दुनिया से उठा ले, मुझे मत बचा। तो सर ये क्या मैसेज था और आप इस नहज पे क्यों आए? देखिए बेटा, मैं बड़ी खुली किताब हूँ इस मुल्क में। 63 64 अब 74 बरस मेरी उम्र हुई है। 4 जून को मेरी सालगिरह। मेरे अहबाब ने कुछ 6-7 मुख्तलिफ इवेंट की, मैं मना करता रहा कि यार फरिश्ता भूला हुआ मुझे तो उसे भूला ही रहे, तो क्यों याद करा रहे। लेकिन मोहब्बतें मशरूत नहीं होती। मेरे वो सारे प्यारे मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुख्तलिफ उस तरह के इवेंट हुए। इन 74 बरस में आप सब शनासा कि मैं 10 बरस का भी नहीं था जब से मैं इस शोबे में हूँ रेडियो पे। और 63-64 साल हो गए मुझे ये सारे काम करते हुए, रेडियो, स्टेज, टेलीविज़न और फिल्म। इस लम्हे मौजूद तक कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मेरी ज़िंदगी में नहीं है जो कभी मौजू बना हो। इस कदर मैंने अपनी ज़मीन से जुड़ के, अपने मुल्क से, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपने लोग, अपनी अक़दार, अपनी ज़मीन, अपने मुल्क से और अपने रिलीजन से, उस रब की रज़ाओं के हिसाब से सारी ज़िंदगी गुजारी। और जो कुछ मैंने किया हुआ है इस मुल्क में, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला 50 बरस की पार्टिसिपेशन के बाद। लेकिन अल्टीमेटली मेरी ज़िंदगी में मिला कई लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मिले मुझे, और बेशुमार वो अवार्ड है जिनके लोगों को नाम भी नहीं याद। आप ग्रेजुएट अवार्ड जो मेरे मुल्क का बड़ा मोतबर अवार्ड था, निगार, मेरे पास वो भी, और उसके अलावा बेशुमार रोज़ हर महीने कोई 2-4 अवार्ड भी मुझे मिलते हैं, शीट्स भी मिलती रहती, बड़े भरम और बड़े सारा कुछ किया। लेकिन अब इस लम्हे मौजूद में कल जो मेरा कैथारसिस था वो कोई, मुझे ये फील हुआ कि अब देखिए जब से ये नया पाकिस्तान, उससे लेके आज तक मेरा टेलीविज़न जो है उस पर कोई ड्रामा वामा, जो मैं तो लाहौर में रहता हूँ, कराची वाची जब कभी उन दोस्तों को मेरी ज़रूरत होती है वो मुझे बुला लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनका एक अपना ज़िंदगी का पैटर्न है, एक अपना सिनेरियो, उसको जिसकी ज़रूरत होगी उसी को बुलाएंगे। तो मैं तो लाहौर में रहता हूँ तो मुझे जब वो बुलाना होता बुला लेते। अब उनको फ़िलहाल मेरी नहीं ज़रूरत होगी इसलिए नहीं बुला। मुझे किसी से कोई गिला कोई शिकवा नहीं। पाकिस्तान टेलीविज़न जो है जिस पे मैंने इतना काम किया कि इस मुल्क में मैं दावे से कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न हूँ। मेरे उस ड्रामों से 1-2 नहीं, कुछ 60-70 ऐसे मेरे कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से करोड़ों अरबों रुपए अर्न किया उन लोगों ने उसकी व्यूअरशिप पे। मेरी डिग्निटी भी मुझे वो देने को तैयार नहीं है। आपको याद है कि पीछे एक कॉन्फ्लिक्ट मेरा वो एक पेमेंट पे हुआ था
600 कुछ रुपए की बना के उन्होंने मरसिया मुझसे पढ़वा और इधर बाद में उन्होंने उसको कंपनसेट किया। वो उसके बाद मैंने उनसे ये गुजारिश कर दी थी कि जी मैं अब टीवी पे काम नहीं करूँगा। उन्होंने उससे अपना एहतसाब नहीं किया, उन्होंने शुक्र किया कि इससे जान छूटी, ये तो मुंह पे बोल भी देता है। उसके बाद उन्होंने आज तक मुझे बुलाया ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जब कभी मेरी ज़रूरत होती है वो बेचारे बुला ले, लेकिन वो हर वक्त तो नहीं होती। मुझे ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए जो है वो जिस तरह दूसरों को मुझे बिलों के भी पैसे देने, बिजली के, पानी के, टेलीफोन के, गैस के, हर तरह के मैं मुस्तकिल देता रहा हूँ। अब पिछले कुछ अरसे से जो कुछ 4 पैसे मैंने जोड़े हुए थे वो मेरे वो आहिस्ता आहिस्ता इन बीमारियों में 4 बार मुझ पे अटैक हुए। 3 बार जो थे मेरे पास थे जुड़े हुए, मैंने इस्तेमाल कर ली। ये चौथी बार ये जो पीछे लास्ट टाइम मुझे हुआ था तो उसमें कुछ 2-2.5-3 लाख रुपए जब मैं इस्तेमाल कर दिया और मुझे तब भी फील हुआ कि नहीं यार मैं क्या करूँगा। तो मैंने उस वक्त भी एक थोड़ा सा कहा था कि यार इस मुल्क में हमारा ख्याल करने वाला कोई नहीं। तो निगरान हुकूमत में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आमिर मीर साहब का, अल्लाह उनका भला करे। मेरी ज़िंदगी में ये पहला जेस्चर था जो किसी हुकूमती अहदेदार की तरफ से मिला। उनका मुझे फ़ोन आया, उसने कहा जस्ट रिलैक्स, आप हमारे एसेट हो, हम आपका ख्याल करेंगे। जो मैं इस्तेमाल कर चुका था वो भी मुझे दिया और मेरा बकिया इलाज भी वो हुआ सारे का सारा। मैं मुझसे वो ठीक है राशिद साहब, लेकिन कल जो आप जिस नहज पे थे, कल मैं बोला कब मेरे पास नहीं है उतने पैसे, मेरे पास अनड्यू नहीं है। अपने लिए क्यों ये दुआ मांगते हैं कि मुझे अल्लाह उठा ले? आपको पता है आपके ऐसे फैन फॉलोअर्स हैं, कुछ हिडन हैं, कुछ। कल ये फील हुआ कि मुझे जब वो वॉइस ऑफ अमेरिका की ऑफ़र हुई थी तो मैं चला गया था, तो आज मैं मल्टी बिलियनर होता। जो स्किल मैंने यहाँ पोर्ट्रे की और दुनिया में शनाख्त हुई तो मैं वहाँ जाके भी ये कर सकता, मैं नहीं गया। तो मुझे फील हुआ कि मैंने गलती की। इस ज़मीन पे सारी ज़िंदगी मैंने इसकी खिदमत की है और इस आलम पीरी तक अब भी मैं आपको स्क्रीन पे कभी कभार दिख जाता हूँ। ड्रामे में नहीं होता तो मुख्तलिफ फोरम में गुफ्तगू के लिए बुलाते, लेकिन वो जो बुलाते हैं तो वो सिर्फ दाद ही होती, को पैसे वैसे थोड़ी देते हो। अब राशिद साहब इतनी मायूसी, सर आप रोल मॉडल हैं। देखें अब जो लोग, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। मुझे मायूसी किस बात पे हुई? जो मैंने बिजली मजबूरी थी, मैंने एसी बंद रखा हुआ, 1 टन का मेरे घर में एसी है, लेकिन इस कदर शिद्दत से पिछला महीने में हमारी हालत, मेरी भी और मेरी वाइफ की भी, कि मैंने कहा यार इसको थोड़ी सी टाइमिंग के हिसाब से चला लेते। बच कर जितना हमने चला के जब बिल आया तो मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर था कि मैं दूंगा। बिल जब आया तो उसमें इस कदर अनड्यू मल्टीप्लाई करके रेट्स कर दिए, हमें पता ही नहीं होता कि ये 1 यूनिट की क्या कीमत इसमें लगी हुई। ओके, मेरा जो कंजम्पशन थी मेरे उस एसी की वो 29,000 बनती है, मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर था। उसके बाद उसमें 16,363 के पता नहीं कितने रुपए के एक्सेट्रा टैक्सेस है, इनकम टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स, फला और कुछ ऐसे इनविजिबल टैक्स है जिनकी कोई डिटेल नहीं है। काहे के मेरा कलेजा फट गया कि यार ये मुल्क जो हमें दे तो अनड्यू, कुछ ड्यू तक नहीं हमें दिया इसने, तो ये हमारे रगों से खून। आपके लिए सारा कुछ मुफ्त है, हर चीज़ मुफ्त है, आपकी बिजली मुफ्त है मेरे पैसे से, टेलीफोन के बिल आपके मुफ्त है मेरे पैसे से, आपके घर हैं जो वो मेरे पैसे से, आपकी तनख्वाहें मेरे पैसे से, आपके प्रोटोकॉल मेरे पैसे से, मेरी नेशन के पैसे से, और हमारे लिए कुछ नहीं। आपके राइट्स हैं हम पे, नेशन पे, तो मेरी नेशन जो बीइंग पाकिस्तानी, जो हमारी प्रिविलेजेस, जो हमारे राइट रब ने दे रखे हैं या किसी भी मुल्क में उससे शहरी की, वो क्या है? आप हमारा खून निचोड़ रहे हैं। मैंने वो कितारसिस कर मैंने दुआ मांगी कि मेरे मालिक ये मेरा फैसला। अब ये दुआ ना मांगे बेटा नहीं, वो मेरा निकल गया ना। अब जब आदमी वापस भी तो ली ली, मेरा रब मुझे बचा लेता ना, 4 बार अटैकों से मैं बच गया, तो ये एक ब्लेसिंग और दुआ है मेरे प्यारों की कि वो मुझे ठीक कर दे। लेकिन अब की बार बेटा मैं बिल्कुल इब्ने मरियम नहीं हूँ, इंसान हूँ। कभी बिल्कुल एक इख्तियार से निकल जाता, मेरे कल इख्तियार से निकल गया कि यार मैंने कहाँ सारी ये ज़िंदगी गुजार दी। मैं बिल तो मैंने करा दिए, कैसे भी करा दिए, कराऊंगा, आगे भी कराऊंगा, लेकिन ये जुल्म जो हम पे हो रहा, फॉर गॉड सेक इसको ख़त्म करो, कुछ करो। कल
3 سینیریو میں نے دیکھے پنجاب میں. اپی مریم کو میں نے دیکھا, ان کا بیان, ان کی تقریر, ان کا خطاب ایسے تھا جیسے پنجاب میں خوشحالی کا دور ہے. اللہ کرے ان کا. ایک یہ دوسری سوال ہے سر میرا, ایک میں نے یہ دیکھا ٹی وی چینل پر, ایک میں نے میاں شہباز صاحب کو بجٹ کی اپروول کے لیے دیکھا, پھر میں نے اس قوم کے سب سے ون آف دی سیزنڈ اینڈ ریناؤنڈ ایکٹرز کو اپنے لیے موت مانگتے دیکھا. یہ 3 سینیریو میں تضادات کدھر ہیں؟ دیکھو بیٹا, جو بھی فیکٹس بلیور ہوگا نا تو وہ تو فیکٹس ہی بات کرے گا. میں اپنی فیلنگ کیسے میری آپ یقین کریں, میری خواہش تھی کہ میرے پاک پر 4 بار میں بیمار اور تو ہر بار مجھے ٹھیک ہے, موت دے دے مجھے ایسا جینے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں میری انسلٹ ہو رہی ہے, میری کمیونٹی کی انسلٹ ہو رہی ہے. آپ ہمیں بادر ہی نہیں کرتے ہو. پچھلی حکومتیں جو پچھلے دور میں جو چلے گئے ان کے دور میں تو ایکٹروں کو بادر ہی نہیں کیا گیا. اب بھی آپ ہیں, آپ تو میاں صاحب آپ کے دور میں ان کے مشرف ان کے دور میں بھی یہ جتنے چینل تھے یہ ساری پریولیج انہی کے دور میں ان کو ملی تھا کیا. تو آپ سب نے ایک بہتری کی جو چیز تھی, میری طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے, آپ نے اس کو انڈیو استعمال کرنا شروع کر دیا. چینلز بھی جو ہے وہ بھی سیاسی جماعتوں سے ایفیلیٹڈ ہیں, وہ ان کی گن جو ہے وہ زیادہ گاتے ہیں. عوام کے لیے بولنے کی زبانیں بند ہو گئی جو روز بولا کر. اب کیوں نہیں بولتے آپ؟ کیونکہ آپ کو تنگی کوئی نہیں, تنگی عام آدمی کو. ہم جیسوں کا جو بیکار بیٹھے, میں کلچر منسٹری کے مختلف پینلز پہ ہوں موجود رکھا ہوں, میں صرف اس کو بینگ اے پاکستانی اس میں آن کرتا ہوں اور جاتا بھی, مجھے کوئی پیسہ نہیں ملتا اس سے, ان کے پینلوں پہ میں ہوں. سر ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کل سے جب کا آپ کا یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, آپ کی خدمات بھی ہیں, کوئی آپی مریم کی طرف سے, میاں شہباز صاحب, زرداری صاحب کی طرف سے, نواز شریف کی طرف سے نہیں کوئی کسی کی بھی طرف سے نہیں آیا. کل وہ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کوئی پیغام نہیں دوں گا. میں آپ کی وزیر اعلیٰ, آپ کا وزیر اعظم, اللہ ان کا بھلا کرے. بڑے شہباز شریف صاحب اچھا گانا گاتے ہیں, ان کے اندر بھی ٹیلنٹ ہے. نواز شریف صاحب بھی اچھا, نہیں حقیقت ہے. آپی مریم نے بھی ایک جگہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے عہد میں آرٹسٹوں کی بڑا خیال رکھا. وہ میں حیران ہوں کہ اب اس ٹنور میں وہ ہمیں کیوں بھول گئے سب کو. انہوں نے بہت خیال رکھا آرٹسٹوں کا. نہیں اچھا, ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں, خود بھی ان کی آواز کے اندر بھی اللہ نے ایک ایسٹیٹکس رکھی ہوئی جس کے اندر جمالیت حص ہوگی, وہ ان لوگوں کو بھی بہتر کر. انہوں نے بہت خیال رکھا ہمارا. لیکن مجھے اب یہ گلہ تھا کہ اب وہ ہماری کمیونٹی کو بھول گئے. اور میرے جیسے ایسا تو نہیں پاکستان کی ٹینشن میں, عام آدمی کی ٹینشن میں وہ اس میڈیا انڈسٹری کی کمیونٹی, ان کو میاں نواز شریف, شہباز شریف, زرداری صاحب, یہ سب بھول گئے. آپی مریم عام آدمی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. دیکھو, جب آدمی سراؤنڈنگ کے اس انوائرمنٹ میں مینٹل ڈسٹرب ہوتا تو یہ ایک قدرتی فیل ہے کہ وہ کچھ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ہو رہی ہوتی. تو میں صرف ان سے یہ ہوں کہ ہماری کمیونٹی ہے, جرنلسٹوں کے لیے یہ جو اینکرز ہیں ان کے لیے روز ہاؤسنگ کالونیاں بھی بنائی جا رہی ہیں ان کے لیے. تو کیا اس لیے کہ وہ چونکہ سر خدا جانتا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں رسک ہے. جو جرنلسٹ ایمانداری سے صحافت کر رہے نا اس کے لیے کچھ نہیں. بس یہی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا. اب وہ ملک ریاض صاحب کا وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک ڈیٹیل, کتنے بڑے بڑے نام ہیں, ہم ان کو ابن مریم سمجھتے تھے, ان پہ جو ان کے ایلیگیشن وہ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت بھی ان کے موجود ہے. تو قول و فعل کا تضاد ہے. میں پھر بھی میں سیاسی ایفیلیشن کا بندہ نہیں ہوں. میرے ملک میں کسی نے حب علی میں نہ صحیح بغض معاویہ میں بھی بہتریوں کی بات کی تو میں اس کو سیکنڈ کیا کہ چلو یار کمیونٹی کی ہوتی ہے, اللہ بھی اس کو قبول کر لیتا ہے. لیکن ابھی کچھ تھوڑا سی بڑی تیزیاں ہیں, بہت اچھے بھی مختلف پروجیکٹس پہ لیکن میں چونکہ نمائندہ اپنی کمیونٹی کا تو میں اسی کی بات کروں گا. تو میں نے بالکل یہ اپنی بات, میں نے کبھی نہیں کوئی ڈیمانڈیں کی یا میں پہلے میں کبھی کوئی مجھے پیسہ نہیں مل رہا, نہ میں نے مانگا کبھی. میں اس کو اس لیے بینگ اے پاکستانی کہ یار میں ایز اے آرٹسٹ کلچر سے ریلیٹڈ آدمی, میں نے پورٹریل کیا تھا. تو یہ میرے فرائض میں یہ, میں کو اپنی زمین یا اپنے لوگوں پہ کوئی احسان نہیں کر رہا, میں کرتا ہوں اسے. لیکن اس حالے میں پیری میں یار جہاں دوسروں کو آپ اتنے سے بڑے انسینٹیو دے رہے, تو کیا ہم اس ملک کی شناخت نہیں ہے؟ ہم نے دنیا کو بتایا کہ وہ یار فرام پاکستان. ہمارا اب دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں,
دنیا سے ہمارے رابطے ہیں یہ نیٹ اور اس کے حوالے سے. تو میرا صرف شکوہ اور یہ گلا تھا کہ براہ کرم یہ جو مہنگائی کے انڈیو ہم پہ بوجھ لاد دے راشد صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں مہنگائی ختم ہو گئی ہے, 38 سے 11 پہ آ گئی ہے. اور ہوگی بھیا, وہ ہمارا سائنسدان ہے نا یہاں فیکٹس اینڈ فگر کے, ایسا ایسا آئنسٹائن ہے, وہ ایسی ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں کہ آپ پکڑ ہی نہیں سکتے ان کو. سائنسدان ہے وہی سروائیو کر رہے. فیکٹس بھی لیور ہو جائیے یار, کوئی عمل بھی آپ کا ہوگا. آپ یاد رکھے جانے کے لیے کوئی ایسا شجر لگایا جس کی چھاؤں میں سارے مل کے بیٹھے. شجر بھی لگ رہے ہیں, چھاؤں بھی وہ دے رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں شجر لگے, شجر لگے حمزہ صاحب ہیں, اپی مریم ہے, بلاول بھٹو ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا کرے. آپ ان میں سے کن کی چھاؤں تلے بیٹھیں گے؟ میں تو اللہ کی چھاؤں تلے بیٹھا ہوں, اس کے نبی کی چھاؤں. میں سیاسی آدمی ہی نہیں ہوں بھائی, میں سیاسی آدمی نہیں, میں پرفارمر ہوں. میرے سیاستدان اب جو ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر پرفارمر ہو گئے. ایسی وہ ایکٹنگ کرتے ہیں. لوگوں نے مجھے بعض لوگوں کہ یار تم ڈرامے پہ نظر نہیں آتے. میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یار ہمارے پاس کام ہی نہیں. میں نے کہا بھائی ڈرامہ تو ٹی وی کے ہر چینل پہ چل رہا ہے, روز نیا سکرپٹ ہوتا ہے, نئے آرٹسٹ ہوتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں. تو جب یہ والے ڈرامے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی آ جائیں گے. میں پرسنل سوال کرتا ہوں, پرسنلی آپ کی اوپینین, ایکٹر اور ایکٹریسز کی بات ہے, ایک طرف خان صاحب ہوں, ایک طرف شباز شریف صاحب ہوں, ایک طرف نواز شریف صاحب ہوں, اپی مریم ہوں, زرداری صاحب ہوں, جتنے نون چہرے ہیں, جب یہ ٹی وی پہ تقاریر کرتے ہیں میرے اور آپ کے لیے, تو آپ کو سب سے خوبصورت ایکٹر اس میں کون نظر آتا ہے؟ سارے بڑے پرفارمر ہیں, لیکن کوئی ایک ایسا جو آپ سارے یار سارے آپ کسی کو تو گریس کچھ کریکٹر رولز کر رہے ہیں, کچھ ویلن کا رول کر رہے ہیں, کچھ ہیرو کا رول کر رہے ہیں. جیسے فلم میں اور ہمارے ڈرامے میں مختلف کریکٹر اسی طرح کا ہو رہا ہے. ان میں سے کچھ ہیں جو بڑے اچھے پرفارمر ہیں, ان کی بات جو لوگ سن کے کنونس بھی ہو جاتے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جیسے ہمارے بھی ہوتا ہے ٹی وی پہ کہ بھائی یار اس کو کیوں ڈرامے میں رکھ, تو وہ ہے لیکن ہو رہا ہے. اٹس اے پارٹ آف لائف اینڈ گیم. سروائیول جب مسائل ہوتے تو پھر اس طرح کی ساری باتیں ساری دنیا میں ہوتی. ادھر امریکہ جو سب سے بڑی سپر پاور, وہ بائیڈن اور ٹرمپ صاحب, ان کا کانفلکٹ ایسا چلا ہوا. تو یہ کہ میرے ملک میں یہ کوئی نئی بات نہیں, 75 برس سے یہی ہو رہا ہے اور آگے بھی یہی ہوگا انشاءاللہ. ایک جائے گا, ایک آئے گا, پھر کوئی اور آ جائے گا, پھر کوئی اور آئے. دعا میرا اور آپ کا فیوچر کدھر ہے اگر آگے بھی ایسے ہی؟ اللہ وارث. تو بیٹا ہم تو چراغ آخر شب ہیں, چلا جاؤں گا کسی بھی لمحے, جس حالت کیفیت میں گزر رہا, سب نے جانا, الٹیمیٹلی جانے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے, وہ کیا شعر ہے ایک ظہیر کاشمیری صاحب کا, کہ ہمیں خبر ہے ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. میری یوتھ جو ہے وہ فلش فارورڈ میں لیو کر رہی ہے. ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ آنے والے کل کے لیے ہم نے کیا کرنا. آج کا دن تو گزر جائے گا, کل پھر آج ہے, تو بہتریاں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یوتھ جو ہمارا اس وقت جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, جو ہمارا سسٹم ہے جس میں ڈیلیورنس ہوتی ہے, جس میں زیادتی بھی ہوتی ہے, یوتھ اس سیٹ اپ کو آپ کو لگتا ہے قبول کرے گی جو 60% ہماری آبادی کا؟ دیکھیں پتہ کیا ہوگا, ہمارے بچے جو ہیں نا وہ اب ہم سے یہ اگر سوال کرے تو ہمیں اسے مائنڈ نہیں کرنا, ہمارے پاس اس کا جواب کوئی نہیں. انہوں نے جو ایجوکیشن میں جو ہم نے پڑھا, چاہے آپ نے لمز میں پڑھایا یا آپ نے کسی ٹاٹ والے اسکول میں پڑھایا, جو ہم نے سکھایا, جو ہم نے بچوں کو گروم کیا, جب وہ پریکٹیکل لائف میں نکلتا ہے تو پہلا قدم جو ہے وہ اسے ڈینائل ملتا ہے. کہتا ابا بھی بکواس کرتے رہے ساری زندگی, جھوٹ بولتے رہے میرے سے, اور جہاں سے میں ڈگریاں لے کے آیا وہ بھی جھوٹے. اور ایک پرنٹ آؤٹ 3 مہینے کے بعد نکالا, ایک فائل بنا کے دی اور سیمسٹر ہو گیا, اور ابا اگلے 2.5 لاکھ کی فیس کے چکر. فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہیں جب تک وہ نہیں ہوگی. اور پھر ایک اور ہے, بینگ اے مسلم میرے بلیوز ہیں کہ سود جو ہے نا, سود جس سیٹ میں وہ فرد واحد ہو, کوئی نیشن ہو, یہ سود کی وبا جو ہے نا, یہ رب کے اور انسان کے ان بٹوین کانفلکٹ ہے, لڑائی, جنگ ہے. یہ ہمارا یہ جو آئی ایم ایف کے ان سے جب ہم معاہدے کر کے ان سے پیسے لیتے تو وہ پیسے ہم خرچ تھوڑی کرتے. 100 آیا تو اس میں 90 ہم نے سود کے دوبارہ واپس کا, اور ہمارا سرپلس ہوتا چلا. جب تک یہ اس ملک میں یار رب نے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں, سب نے اللہ میاں کے پاس جانا ہے, کسی نے یہاں نہیں رہنا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے, کوتاہیاں ہوتی ہیں, سب سے ہو جاتی, کنفیس کر لو یار,
اپنے سارے ایسٹ اپنی ساری دولت اپنے ملک میں لے آؤ. کیوں لائیں؟ رب کو راضی کر لو یار. اگلے اس میں جنت میں کارنر پلاٹ نہیں چاہیے کہ سارے پلاٹ اسی زمین پہ یہ. میں بات کر رہا ہوں، چلیں میں ایک بات کرتا ہوں. میں آپ کہہ رہے ہیں میں غیر سیاسی ہوں، چلیں بینگ اے پولیٹیشین ہم ان پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں. اب اگر میاں صاحب کے یا کسی کے بھی باہر لنڈن میں یا زرداری صاحب کے دبئی میں پی ٹی آئی سے لے لیں، کسی کا بھی لے لیں، ان سب کے باہر ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کی محنت ہے، وہ دادا کھرب پتی تھے، یہ کھرب پتی دادا کے پوتے ہیں، تو ہم کیوں لائیں اس ملک میں، میرے آپ پہ کیوں اسپینڈ کریں. وہ کہتے ہیں ہم اپنی سروسز تو دے رہے ہیں. نہیں بیٹا نہیں، یہ کولو فل کا تضاد ہے سر. آپ میں اپنا عمل جو ہے وہ میرا کردار وہ نہیں، اور میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میری زندگی لیوش ہے اور میں بینگ مبلغ آپ کو تلقین کر رہا ہوں کہ سادگی اختیار کر. اور میں 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے اترتا، میں نام نہیں لوں گا. میں جو میرے اگر ایک سی ایم ہے وہ کیا موٹر سائیکل میں تو نہیں آ جا سکتی نا؟ نہیں تو بیٹا ایک پروٹوکول کی ایک حد ہوتی ہے، وہ ہونی چاہیے اس حد تک. ہمارے ہاں جو ہے نا یہ کچھ انڈیو جو گاڑیوں کے یہ اتنے لشکر کا ہے کہ بھائی آپ جتنا ایک پروٹوکول ایک ہوتا ہے وہ ضرور ہو، وہ اس کا حق ہے. جو سلیبریٹیز ہوتے ہیں، جو ارباب اختیار ہوتے ہیں، ان کو یہ پریکاشنز رکھنے چاہیے، اور وہ ایک اسٹیٹ میں اس کی ضرورت بھی ہوتی. لیکن ہمارے ہاں اس کو اس قدر وائڈ اینگل کر لیا جاتا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد وہ جو ملٹی پلائی ہو کے اس ملک کا جو روپیہ ہے وہ مس یوز ہو رہا ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. سر پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 اس سے پہلے پی ٹی آئی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی، یا اب سارا سینیریو دیکھیں مشرف صاحب کا پھر ایرا آ جاتا ہے. یہ آپ کہاں سے دیکھتے ہیں کہ ایک فنکار کو ڈنٹ کہاں سے پڑنا شروع ہوا اگر کھل کے بات کریں؟ اس ملک میں ڈنٹ ہمیشہ سے فنکار کو ہی پڑا، ہمیشہ سے ایسا ہی. چاہتے ہیں اپنی پسند ہے کہ کسی کو فلاں پسند ہے تو اس نے اس کو وہ انسینٹیو دے دی. اس کے لیے جو ایک بیماری میں ہے اس کو آپ 20 لاکھ بھی دینے کو تیار ہو، جس کو آپ کا جی چاہا آپ اس کے گھر جا کے 1 کروڑ بھی دے آتے. یہ جو بندر بانٹ ہے نا، آرٹسٹ جو ہے وہ پوری نیشن کے لیے ہوتا ہے. کسی ایک آپ کو کچھ لوگ نہیں پسند ہو کہ بقیہ 25 کروڑ میں سے 23 کروڑ کو پسند، تو آپ کی کیٹیگرائز جو پسند ناپسند کا ہے وہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے نا کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ تو سرحدوں کا بھی قیدی نہیں ہوتا، وہ تو انٹرنیشنل، ہم ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں. تو ہمارے رائٹس جو اور جو دوسری ساری چیزیں انسینٹیو وہ سب کے ایک جیسے ہونے چاہیے. آپ یہ ضرور کر سکتے ہو کہ یار کوئی اس کیلیبر کا ہے، کوئی سچ کا، یہ ایک اسکینڈل جو ہے یہ ویورز نے کرنا، دیکھنے والوں نے، تو اس میں وہ پریولیجز جو ہے وہ سب کے لیے ایک طرح. عبادت کی بات ہی کر لیتے ہیں. آپ نے کہا ہم ایسے عمل کریں. میاں صاحب نے 21 اکتوبر کے تاریخی جلسے میں کہا تھا کہ میں بھی تسبیح پھیرتا ہوں، ہر وقت پھیرتا ہوں، مگر لوگوں سے چھپ کے. تو ہو سکتا ہے وہ دعائیں کریں، ان کی دعائیں رنگ لیں. اللہ کرے، اللہ اگر وہ سچ میں دعائیں کرے تو اللہ قبول کرے. اگر کب ہوں گی دعائیں قبول سر؟ یہ رب بہتر جانتا. میں تو ایک گناہ گار آدمی، میں کیسے ابھی وہ تسبیح پھیرے تو اس ملک کا ریناؤنڈ ایکٹر کہہ رہا ہے، نامور ایکٹر. آپ نے صحیح کہا، آپ میڈیا انڈسٹری ہیں، پاکستان کی میڈیا انڈسٹری ہیں، وہ اپنے لیے موت کی دعا مانگ رہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ تسبیح پھیرنا چھوڑ دیں پھر کیا حالت ہو؟ پھر وہ اوپر والا جانتا، پھر وہ لٹکا دے گا سب کو. میں بھی اس میں لٹکاؤں گا، الٹا دوسرے بھی لٹکے ہوں گے. رب صاحب اختیار ہے، وحدہ لا شریک ہے، سب کچھ اس کے اختیار. وہ چاہے وہ آپ کو بہت کچھ دے کے بھی آپ آزمائش میں ہو اور آپ سے چھین کے بھی آزمائش میں. اس میں کون اس کے اس انسانی اس کے ریلیجن میں اس کے نبی کی امت کا ہوتے ہوئے فیکٹس بلیور ہے یا نہیں ہے؟ جو نہیں ہوگا اس کو کل حساب جو ہے اس کو بھی ہونا ہے، جو نہیں ہے اس کو بھی. جنت دوزخ کیا ہے؟ یہ اس حساب کیا ہے، ایک وہ حساب الٹیمیٹلی سب کا ہونا ہے. سر ابھی آپ نے ایک بڑی تلخ بات کی، اینڈ اٹ از بیسڈ آن ریئلٹی. الجزیرہ کی بھی خبر آئی تھی کہ 17.2 بلین ڈالر ہماری اشرفیہ جو ہے اپنے پرکس اینڈ پریولیجز پر صرف کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف نے ہماری لکیریں نکال دی ہیں. یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس نیشن. یہاں میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں آپ سے ایک جنرلی ایک آئیڈیا مانگوں، کتنے % لوگ ہیں جو یہ 17.2 ارب ڈالر جو ہے وہ ایٹ دی کوسٹ آف 24-25 کروڑ عوام کے صرف کر رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ یہ بجلی کے بل ہم ہیں اور کون ہے؟
نہیں جو جن پہ صرف ہو رہے ہیں وہ چند لوگ ہیں، وہ چند لوگ ہیں، یہ جو بڑے بڑے گاڑیوں میں پروٹوکول سے پھرتے ہیں، جن کی 40 میرے کریکٹر کی تنخواہ 40 لاکھ. میں حیران ہی ہو گیا کہ ہمارے اماں بابا کا اگر کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے، موجیں لگی ہوئی ساری، اور میچ 118 سکور سے ان لوگوں سے ہر کے جن سے کانفلکٹ ہوتا ہے. ہمارا کال و فیل کے تضاد والے ہیں. ہماری جب تک سیاسی اور اپنی ذاتی ایفیلیشنز رشتہ داریاں وہ تعلقات اس میرٹ میں کنسیڈر ہوں گے کبھی کچھ نہیں ہو پائے. یہ سارے آفٹر افیکٹ ان افعال کی وجہ سے ہے جو انڈیو میرے اس ملک میں ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہو رہا ہے، اور آگے آنے والے دور میں کوئی بھی آ جائے تب بھی ہوں گے. جب تک یہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اور پھر یہ سودی نظام جس معاشرے میں جس جگہ پہ ہوتا وہاں آپ خوشحالی لا سکتے ہیں. رب نے کہا ہوا وہاں نہیں ہے. اس کے پہلے اس کو اتارو، ختم کرو اس کو، نظام کو، ہر چیز جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. کروڑوں اربوں روپے اپنے پروٹوکول پہ خرچ کرنے والے راشد صاحب، لیٹس بی پریکٹیکل، کیا وہ سودی نظام اتاریں گے؟ کیسے ممکن ہے سر؟ بس پھر یہ حساب کا آئے گا دینا، انہوں نے اسی چیز کا دینا. ایک بندہ جس کو صاحب اختیار جب رب کرتا ہے تو وہ رب کا نائب ہوتا ہے. وہ چاہے جج ہو، چاہے کسی بڑی پوسٹ کا ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی منسٹر ہو، کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو، وہ خدا کا نائب ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی اختیار ہے کہ اس کے سائن سے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، بری کر دیا. جب اس کے ہاں کوئی کانفلکٹ ہوتا اور وہ فیکٹس بلیور نہیں ہوتا تو پھر وہ بھگتنا پڑتا. وہ بھی بھگتیں گے، اور وہ جس نیشن میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور کوئی اس کو بادر نہیں کر رہا وہ بھی بھگتیں گا. ہم وہی بھگت رہے ہیں نا سارے کے سارے. وہ جو ہم سب نے بھی جو بھی آیا، ہم ہمیں رائٹس کے نہیں پتہ کیا ہے. جس کو پتہ وہ بولتا تو اس کے لیے تکلیفیں اور آگے اور طرح کے حالات بن جاتے ہیں. ایسا ہے. راشد صاحب، کیا وجہ ہے کہ 22, 23, 24 کروڑ عوام سسٹم میں نہیں آ سکتی، اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی، اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتی؟ وہی چہرے چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو وہی آتے ہیں، ان کی اولادیں آتی ہیں. پھر میں اور آپ کیا ہم نکمے ہیں یا باقی ماؤں نے؟ ہم نکبے ہیں، ہم نکبے ہیں. ہم نے صرف اپنا بودر یہ کرتے. مزدور جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یار میری 1200 یا 1500 دیہاڑی ہے، میں رات کو یہ کر کے جاؤں گا، میرے کام ہوگا تو میرا بچہ روٹی کھائے. اس شکم کی آگ نے ہماری وہ ساری جو ریلیجن، وہ اسپرچول ایفیلیشن تھی وہ ہم سے نکال دی. روٹی رب تب یاد آتا جب آپ کے پیٹ میں روٹی ہو. جب روٹی نہیں ہوتی آپ رب کو بھی بھول جاتے. دس از ڈیم فیکٹ. کوئی ڈینائل کرے میں بھوکا رکھوں گا. ولی کلندر نہیں ہوتے لوگ سارے کے سارے، وہ اللہ کے بنا کے اوپر چنے ہوئے لوگ ہوتے. غریب لوگ ہیں، ان کو دال روٹی کا پڑا. وہ احتجاج میں کسی کے جائیں گے، اور جو احتجاج کا کہتے بھی ہیں وہ بھی وہ ہیں جو خود نواب زندگی گزار رہے ہیں. آپ سب سے پہلے خود اپنی جو بھی کوئی ابن مریم جتنے بھی سارے جو آپ جو کہہ رہا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ لانا سارا. میرے پاس یہ جتنے سارے اثر یہ گاڑی، جس دن یہ آپ قرضہ اتارے مہم کریں میں سارا کچھ بیچ کے ڈونیٹ کر دوں گا. میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو میڈیا پہ، میں اس میں سب سے پہلے کروں گا. آپ بھی تو کرو نا. آپ اپنی عیش پہ ہو اور سارا جو ہے ہمیں سکھایا. وہ جوش میں آگے آپ ہی مریم نے بیچ دینا، آپ کو گھر بیچنا پڑ جانا ہے. بیچ دوں گا بیٹا، بیچ دوں گا. شباز شریف نے بیچ دینا ہے. میں بھی بیچ دوں گا بھائی، میں بھی بیچ دوں گا. کمٹمنٹ کر رہے ہیں. میں کر رہا ہوں، ہر چیز بیچ دوں گا، اپنی ہر چیز بیچ دوں گا. جب یہ اپنا بیچ کے ملک کا قرضہ اتارے، جب ہم سارے کو قرضہ اتارنے کی مہم آئے گی کہ لوگ اس میں شامل، تو میں سب سے پہلا پہلے چلی تھی قرض اتارو ملک سوارو، اس میں کیا بکا تھا ہمارا؟ آپ نے کچھ بیچا تھا اس میں ضمیر بکے تھے بیٹا، اور کچھ نہیں بکا تھا. اس میں ضمیر بکے تھے. آپ کو بھی پتا. آپ اس طرح کے ہارڈ سوال کریں گے تو آپ مجھے پکڑوانا چاہتے ہیں. نہیں سر، یہ میری باتیں جائز ہیں. میں کسی سیاسی ایفیلیشن میں میرے لیے سب محترم ہیں، لیکن میں اس تلاش میں مجھے اس 75-76 سالوں میں ڈھونڈ رہا ہوں. قائد اعظم کو تو ہم نے دیکھا نہیں، میں تو پاکستان میں پیدا ہوا. تو آج تک میری خواہش ہے کہ یار کوئی ابن مریم کو ایک تو میری زندگی میں مجھے دکھ جائے. ابھی تک کوئی نہیں دکھا مجھے. اگر میں کو حمزہ شہباز تیاری کر دیں کرے جی، اللہ ان کو توفیق دے اگر وہ ارادے سے کرے. کون سی امیدیں ہیں؟ دیکھو امید اللہ میاں کسی کو کبھی بھی طائب کر سکتا ہے اگر وہ کنفیشن میں اپنی رب جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ میں راضی ہوتا ہے.
آپ کو دل سے اس کے ساتھ ایفیلیٹ ہو کے اپنی کوتاہیوں کی معافی آپ کمپنسیٹ تو کہتا جاؤ میں نے بخش دیا تجھے. ایسے معجزے ہوئے ہیں زندگی میں, تو کوئی دعا کرنے یا امید رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا یار. سر بلاول بھٹو زرداری, ان کے جو خاندان سے ایک آواز آتی روٹی کپڑا مکان, ایک ریولوشنری, ارے چھوڑ دو یار, چھوڑ دو بس, چھوڑ. ادھر سے بھی کوئی امید نہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی؟ نہیں, آئیڈیالوجی بہت اچھی تھی, سب ایک آئیڈیالوجی لے کے آتے ہیں, وہی کنونسنگ ہوتی ہے, اور جب وہ صاحب اختیار ہو جاتے تو وہ آئیڈیالوجی دفن ہو جاتی ہے, ایک نیا سنیریو کریٹ ہو جاتا زمانے سے. ہم ارے بھائی ہم تو اس حوالے سے آپ کے پیچھے لگے تھے, تو آپ تو خود آگے آگے نکل کے ہمیں پیچھے. تو یہ قول و فعل کے تضاد چل رہے, خدا کرے کہ کچھ. بس تھوڑا ٹائم لگے. سر آخری دفعہ ووٹ کب ڈالا تھا آپ نے؟ میں نے لاسٹ یہ جو نیا پاکستان بنا تھا تب ووٹ ڈالا تھا. ہاں, اب جو رجیم چینج ہوئی اور جو پاکستان بچایا اپنے کپڑے تک بیچنے داؤ پہ لگا دی, اس سیٹ اپ میں آپ کی کوئی کنٹریبیوشن تھی, یا آپ ان دھرنوں میں جاتے تھے جس میں آپ ہی مری؟ میں سیاسی نہیں, میں کبھی ان کے دھرنوں میں جو کانفلکٹ جن کے ان بٹوین, میں ان کے دھرنوں میں بھی نہیں. دیکھو اچھی بات جو ہے نا, جو لوگوں کے لیے, اس کی کمیونٹی کے لیے, میری زمین کے لیے, میرے پاکستان کے لیے, میرے ریلیجن کے لیے جو بھی کوئی سالٹ کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے, میں اس کے ساتھ ہوں, وہ کوئی بھی ہو. اور جہاں یہ نہیں ہوتا, میں بڑے فیکٹس بلیور ہوں, پکا مسلمان ہوں, درویش ہوں. میرا یہ حلیہ دیکھ رہے ہیں آپ, میرے میرا گھر ور سارا کچھ, میرے سب کچھ میرے رب نے دیا, سارا کچھ میں کر سکتا, مجھے ضرورت نہیں ہے میرا سارا کچھ یہاں رہ جانا. اور یہ آپ کو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, میں نے اپنے بال بچوں کی جو خدمت کرنی تھی میں اپنی ڈیوٹیاں دے چکا ہوں. ماشاءاللہ وہ اپنے اپنے گھروں میں بہت, میرے پاس یہ جو کچھ بھی, میں مرنے سے پہلے یہ سارے کے سارے اس رب کی راہ میں کہیں دے کے جاؤں گا. یہ میں نے لکھ کے اپنی بیوی کو دے کے رکھا ہوا ہے, جو میرے پاس ہے اس کو دے, رب کی اس میں دے, میرے اختیار میں ہو میرے کو, تو میرا یہ گھر کے جو اتلا اوپر والا خالی حصہ ہے, میں اس میں ان بزرگوں کو لا کے رکھ لوں گا جن کو رکھنے والا کوئی میرے اختیار میں نہیں. جتنا ہے میرے گھر میں, جتنی میری اوقات ہے, مہینے میں بے شمار میری بیوی نے کچھ رکھی ہوئی ہے, خواتین کو فلاں کچھ, میں اب نام نہیں لوں گا ان کے, اسی طرح کچھ میرے ایسے جو, تو رب جو ہمیں دیتا ہے وہ سارا کچھ میرا نہیں ہے. انسان کا رزق جو ہے وہ ایک ڈاک خانے کی طرح اسے عطا کیا جاتا ہے, اس میں بے رنگ لیٹر بھی آتا ہے. کیا وہ اس کے گھر میں ٹکٹ مجھے پلے سے لگا نہیں دینا ہے, ہم نہیں کرتے. قول و فعل کے رب میرے کسی ایک فرد کو, اگر میں بھوکے کو اس کی عزت نفس اور اس کی تشہیر کیے بغیر اگر کرتا ہوں, تو وہ رب کے ہاں اس لنگر کے برابر ہی اس کا اجر ہے جو دیتا ہے. تو یہ میں کر رہا ہوں, کرتا رہوں گا جب تک حیات ہوں. میں انڈیو بوجھ میں نے نہیں پالے ہوئے, مجھے پتا ہے کہ ایک دن مجھے رب کے پاس جانا ہے. تو میں جتنی میں کوتاہیاں ہیں میری زندگی میں, کچھ سب سے ہوتی ہے, میں کوئی فرشتہ ہوتا تو 100% ہوتا ہے نا, انسان ہوں تو کچھ ہے, لیکن ایسی نہیں ہے جو قابل معافی نہیں ہو. میرا ٹوٹل ٹنور جو ہے اس کی رضاؤں سے ہوا, ورنہ میرا کون سا ماما چاچا تھا جو مجھے کام رب مجھے دیتا تھا, میں دیتا تھا, وہ برکتیں ڈالتا تھا, اگلے مل جاتے, اس سے لگاتار ساری حیاتی میری اس طرح گزر گئی. لیکن اب جب وہ سارے کے سارے وہ میڈیم ہی بند ہو گئے میرے ملک میں, تو وہ رب جو دال روٹی مختلف شکل میں مختلف یونیورسٹیز میں بلایا جاتا ہوں, موٹیویٹ کرتا ہوں بچوں کو جا کے, مجھے وہاں سے تھوڑے بہت پیسے مل جاتے. مختلف طرح کی بعض دفعہ کسی ایونٹ کی ہوسٹنگ کرتا ہوں, اس میں بعض دفعہ آپ جیسے کئی چینلوں پہ جاتا ہوں, وہاں سے کوئی چیک ویک مل جاتا. تو دال روٹی چل رہی, کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے, مجھے اس کی. لیکن مجھے یہ ہے کہ یار جس کام میں میری شناخت ہوئی, جس اب برس ہو کے میں فارغ بیٹھا ہوں, کوئی بودر کرنے والا نہیں, تو وہ اس حوالے سے کتارسس تھا کہ مجھے کام دے دو, میں یہ سارے تمہارے جرمانے بھی بھروں گا, سب بھر رہے, میں بھی بھرا نا. میں نے کل میں نے جمع کرایا, یہ بل ابھی دکھا رہا تھا میں آپ کو, 45,300 نہ جمع کراتا تو پتہ نہیں 3100 کتنے روپے اس پہ مزید جرمانہ تھا. میں نے کہا میں مر جاؤں گا, پھر اسی کو کراؤ بھائی, یہ صدمہ سہ لیا, آگے بھی سہیں گے اب. تو ان سے گزارش صرف یہی ہے ارباب کہ وہ گاڈ سیک نیشن پہ رحم کریں, اپنی اس پہ سکروٹنی کریں. آپ کے جو یہ جو
मुख्तलिफ तरह के खर्चे हैं उनको कम किया जाए, तनख्वाहें अनड्यू है। गुजारिश फिर करूँगा, आप कहते हैं खर्चे कम करें। मरियम आपी के बारे में कहा जाता है, अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं वो 500-600 का जोड़ा पहनती हैं, वो कहती है खुद मैं 1200 का जोड़ा पहनती हूँ। अब वो कैसे खर्चे कम करें? जब 1200 तो कम तो नहीं हो सकते ना, 1200 का तो फिर पहने नहीं थे, क्या ख्वाहिश आप? उन्होंने तो सर खर्चे कम कर लिए हैं। कर लिए तो अच्छी बात, और भी करें ना, और जो जिन्होंने नहीं किया उनको कहो तुम भी करो। ब्यूरोक्रेसी के खर्चे कम करें, उनके इंसेंटिव जो अनड्यू उनको दिए वो बंद करें, उनको कहें ना पेट्रोल क्यों दें उनको, काम वो करते कोई नहीं, बैठ के बताए ना काम हुए होते तो दिखते ना, हर जगह रोना है, यहाँ इतने का फ्रॉड निकला, इतने की ये करप्शन। कोई एक मुझे डिपार्टमेंट बता दें जिसमें कोई खैर की खबर मिली हो कि यार उसने ये किया। तो अमल सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं, स्क्रिप्ट जो होते हैं ना। फिर मेरे मुल्क में एक मेरा और एतराज़ मैंने किया था कि हमारे मुल्क के हमारे जो नेशनल चैनल है उस पर तुर्की के ड्रामे चल रहा, अर्तुगरुल गाजी, यानी हमने कन्फेसिस कर लिए कि हम अपने जो हैं हीरोज़ जिन पे अरबों रुपए खर्च करके मेरे पाकिस्तान टेलीविज़न ने ड्रामे, उससे अपने लोगों को मोटिवेट। राशिद साहब यहाँ मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ एक, अगर आप इजाज़त दें। टर्की का जो ड्रामा चला, मैं नहीं बाकी ड्रामास की बात नहीं कर रहा, ये एक हिस्टोरिकल है, ऑटोमैन एम्पायर की इब्तिदा कैसे चला वो ठीक है, उसकी बिगनिंग कैसे हुई। आपके ड्रामों में क्या चलाया जा रहा है? देवर का सर गुजारिश सुन लें, देवर का भाभी के साथ, ससुर का मैं उनमें कभी मेरे किसी को देखा मैंने बंद, मुझे उसकी ऑफर है, मैं वो नहीं करूँगा भाई, मैं नहीं करता, मैं भूखा रह रहा हूँ, मैं वो नहीं करूँगा। मेरे पास जो मैंने पीछे एक चैनल का एक ड्रामा किया, स्क्रिप्ट आया, मैंने सारा उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कर, ये बेहूदगी है ये सारे। देखो जब चैनलों पर ड्रामे को स्कैन करने वाले मार्केटिंग के बंदे होंगे तो जो सौदा बिक रहा है वो उसको प्रेफर करेंगे, उसमें से कंटेंट्स जो शनाख्त थी हमारी वो डिलीट। इससे सब कॉन्टिनेंट में ड्रामा टेलीविज़न का मुजद हमने पाकिस्तान ने ईजाद किया, आज हम वो सारा कुछ भूल बैठे, बंद हो और दुनिया। छोटा सा सवाल, ये कौन लोग हैं जो ऐसे ड्रामे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, देवर का भाभी से, ससुर का बहू से, ये क्यों? ये चैनल के मालिक है, उन्हीं की प्रोडक्शन है, वही खरीदते हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ पैसे की दौड़ के लिए निकले हुए, उनके यहाँ कोई रिलीजन नहीं है, कोई इक़्तिदार नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं। ये जो कुछ वो दिखाते हैं ये हमारे माशरे में, ये हमारे बींग कलमा को ये कहीं है, रत्ती भर कहीं नहीं। आप नहीं समझते ये इंटरटेनमेंट टेररिज्म है, ये डिजिटल टेररिज्म है, ये मीडिया टेररिज्म? ये भी वो भी बर्बादियाँ कर रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं रोक रहा उनको। आप समझते हैं उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए, स्कैन होना चाहिए। अब हमारे यहाँ स्टेज के ड्रामों की कुछ मुख्तलिफ बड़ी कबात, अब एक रिस्ट्रिक्शन हुई तो काबू में आया ना, मज़ीद काबू में आया। अरे आप अपने जो फ़राइज़ हैं उससे जब कोताही करेंगे, हमारे थिएटर पे 6-7 डिपार्टमेंट थे जिनके बंदे रोज़ जाते थे, उन अंधे थे, उनको नहीं दिख रहा ये अंदर हो क्या रहा है, फहाशी हो रही है और रोकने वाला कोई नहीं। अब क्यों नहीं होती? क्योंकि उस पर एलिगेशन से शुरू होकर पकड़ के उन्होंने थिएटर बंद कर दिया, आर्टिस्टों पे केस बना दी, बंदे के पुत्र बन गया कि नहीं आहिस्ता आहिस्ता। आपकी फ़िज़िकल इम्प्लीमेंट्स होती है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं, अमल से वो को। जब मुजरमों को सज़ाएँ मिलेंगी तो तब एहतसाब हो, सज़ा तो किसी को मिलती नहीं, सज़ा नेशन को मिल रही है बिलों की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में। सुबह टमाटर एक दिन पहले 60 रुपए के होते हैं, ईद के दिन है वही 260 के बिक रहे और उनको रोकने वाला कोई नहीं। हम फिर भी लिए चले जाए। गोश्त 300 रुपए का मटन हुआ करता था, अब 3300 रुपए का होगा, हम लाइन में लग के फिर भी ले। अरे छोड़ दो ना, नहीं मर जाओगे खाए बगैर, तुम भी तो छोड़ो ना उसको, हम लेते हैं रोज़, हमारा अपना भी अमल भी उसमें शामिल। हर खराबी की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं होती, उसकी नेशन जो हम बोलते ही नहीं, हम उसका हमें भी तो हिस्सा डालना है उसमें कि सारा कुछ उन्होंने करना है। आप जब उसमें अपना हिस्सा और आप उस पर करेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगी। राशिद साहब मैं क्या बोलूँ, मेरे पे एक इल्ज़ाम ही हो कि मैंने फ़लाँ जगह या मैंने फ़लाँ बंदे के 5000 देने, अगले मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाइयों को ठुड्डे मारते, गंदी गालियाँ उठा देते हुए ले जाएंगे। इधर खरबों की आप करप्शन करते हैं, एक आप अंगूठा लगाते हैं वापस आ जाते हैं। इधर हम क्या करें? मैंने यही मैंने कहा ना कि जब फिजिकल इम्प्लीमेंट्स ने, कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। जब उसकी सिस्टम पे निर्गा बना हुआ, जिन्होंने सिस्टम को अपने निर्गे में लिया, अल्लाह करेगा वो अल्टीमेटली वो ख़त्म होता है। रब शर के साथ नहीं होता है,
نہیں ہوتا, وہ خیر کے ساتھ ہے. اگر خیر نہیں ہے تو آج نہیں کل ہی صاحب ہو جائے, کل نہیں ہوگا پرسوں ہو رہا ہے نا, دہائیوں سے چل رہا ہے نا کچھ نہ کچھ, کبھی کچھ. الٹیمیٹلی یہ ملک رب اور اس کے نبی کے نام پہ اس پہ لیا گیا ہوا ہے. اس کو آج تک کیسے آدھا تو ہم ملک گوا بیٹھے ہوئے ہیں, اب آدھے کے پیچھے ہم, لیکن یہ نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بہتریاں آج نہیں کل یہ ہونا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے, ہم چلے جائیں. ہماری نیشن. لاسٹ کویشچن, میری یہ ریکویسٹ ہے, میرے اوورسیز پاکستانیوں نے کہا جو کل آپ نے اپنے بارے میں ایک سخت اور بڑے ہی پینفل الفاظ کہے ہیں, جو بد دعا اپنے لیے مانگی ہیں, آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے دے, اس اینکر کو بھی دے دے, ہم سب کو دے دے, اور اللہ آپ کو زندگی دے تاکہ سر نیا میسیج ہے, اپنے کل کے الفاظ واپس. جی, میں اپنی اوورسیز پاکستانیوں کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے مجھے بھی کہا, مختلف جگہ سے بھی ہے کہ یار یہ میں ان کا بھی اور اپنے ان تمام پاکستانیوں کو, ان سب پیاروں کا بڑا شکر گزار. میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ یار میں آپ سب شناسا ہو مجھ سے, میرا کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. ساری زندگی کا ایک لمحہ جو کرسٹل کلیئر پوری نیشن کے سامنے. یہ جو ارباب اختیار آتے جاتے یہ بھی مجھے دیکھ کے بڑے ہوئے, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو مجھے نہیں جانتا. تو میرا وہ کیتھارسس جو تھا نا, وہ اس ایک انڈیو جو جبر ہم پہ تھا اس کے حوالے سے, تو مجھے جب میں بے بسی فیل کی تو میں نے کہا میرے مالک کیوں مجھے ہر بار ٹھیک کر کے بچا دیتا ہے. تو میرے واپس لے لیں ہمیں. چلو میرا اللہ آپ کی دعائیں ہیں, تو میں ظاہر جانا تو ہے ہی ایک دن, لیکن جب میرے وہ سانس پورے گنتی پوری ہوگی تو تبھی جاؤں. انہوں نے بجلی پھر 3 روپے 41 پیسے کل مہنگی کر دی. اللہ وارث ہے بھائی, انہوں نے نہیں باز آنا, اللہ وارث, اپنے لیے بد دعا نہ. اللہ وارث ہے. ٹھیک ہے, کوئی پیغام ارباب اختیار کے لیے, بس آپ ہی مریم کے لیے, سب کے لیے ہے کہ یہ زمین جو ہے, یہ پاکستان, ہمارا کلچر, ہماری رہتل, ہماری اقدار, ہمارے لوگ, ہمارے سراؤنڈنگ, یہی ہماری شناخت ہے, یہی ہمارا فخر ہے. اس سے جڑ کے رہیے آپ. اپنی اسکل, اپنی ساری چیزیں جو ہے اس زمین کی بہتری کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے استعمال کریں. تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی ڈگنیٹی وقار کی ہوگی, اور اگلے جہان بھی آپ کو جنت میں ایک بڑا کارنر کا بڑا فارم ہاؤس وہاں بھی ملے گا. رب جو ہے وہ فلیٹس ملیں گے. نہیں, وہاں تو جو ہے وہ وائڈ اینگل وہ دینے والا ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ نکر کے فلیٹ تمہارا, وہ تو کھلے دل میں بانٹنے والا رب ہے. ان فلیٹس کے باہر کوئی احتجاج بھی نہیں کرے گا جو وہ دے. ہاں, تو فیکٹس بلیور ہو جائیے, سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. اپنے رب کی رضاؤں سے نکلیے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی چھاؤں جو ہے, جب بغیر حسب نسب پوچھے, بغیر رنگ و نسل پوچھے ہوئے سب کے لیے جب ہو جائے گی, تو آپ رب کے پسندیدہ اور مقبول ہو جائیں گے. جی تھینک یو. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر بہت شکریہ. ویورس, راشد محمود صاحب کے جو جذبات ہیں وہ آپ نے سنے. میں نے بیچ میں ان کو کچھ ایسے سوالات کیے جو ایک جرنلسٹ کرتا ہے, لیکن حقیقت میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, عام آدمی کی بس ہو گئی ہے. میں نے 1000 مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ بجلی اور گیس کے بل رب کعبہ کی قسم عزت نلام کرنے آتے ہیں ان کی جو رزق حلال کما رہے ہیں, چاہے ان کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو. عزت نلام کیوں آتی ہے جب آپ نے ایسے کر دیا. بس یہ نہیں ہے, میں کوئی اس سے بھوکے میں بتا رہا ہوں, لوگ جب ایسے کرتے ہیں, لوگ جب آؤٹ, میں اب کیا آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں پبلک میں جاتا ہوں, میں پبلک کے سینٹیمنٹ سمجھتا ہوں, میرا ان کی نفس پہ ہاتھ ہے. میں 5-6 سال سے عام آدمی کے بیچ میں ہوں. آج بھی مجھے فخر ہے میں ایک عام آدمی کے بیچ میں ہوں جس نے اپنی زندگی پاکستان کو دی, پاکستان کے میڈیا انڈسٹری کو دی, اور ان ڈراموں کو دی جو فیملی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. ساس بہو کے جو ایشوز ہوتے ہیں, بھائیوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں, جو ایک ہمارے سسٹم میں جو خرافات تھی ان کی ریپرزنٹیشن, نہ کہ دیور بھابھی سسر بہو. یہ تو غلاظت سے بھرے کلچر ہے. یہ پتہ نہیں واقعی مجھے سر یہ ہمارا کلچر نہیں تھا. تو یہ کلچر جو لائے ہیں, یہ ہو سکتا ہے ان کے گھروں کا کلچر ہو, ہمارے گھروں کا کلچر الحمدللہ نہیں ہے. گاربیج اگر کہیں پڑی ہو اس کو چونک میں نہیں رکھتے, اس کو نکڑ میں رکھتے ہیں, یا اس کو ڈگ آؤٹ کر کے نا اس کو پھینک دیتے ہیں, نہ کہ اسے وہ محلے کے چونک میں گاربیج کو, گند کے ٹوکروں کو رکھا ہو. تو اینی ہو, یہ ان کے جذبات. اور مجھے خوشی یہ بھی ہے کہ کل کے جو ان کی فیلنگس تھیں جو ایک نارمل پاکستانی کی ہوتی ہے, انہوں نے اس پہ بھی ریویو کیا. اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے پاکستان کے لیے ثانیہ پیدا کریں ان کو, اور ایسے جو دیگر پاکستان سے محبت کرنے والے, رزق حلال کمانے والے آپ کے میرے گھروں میں جو ہمارے بزرگ بھی ہیں, ان کو صحت والی, ایمان والی, سلامتی والی, خوشحالی والی,
लंबी ज़िंदगी दे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।